वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हमारी जारी थी। प्रोग्राम का ये सेगमेंट थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है और हमारी कोशिश होती है हमेशा से कि अपने प्रोग्राम्स में आपके सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर बात की जाए। और जिस्मानी सेहत के हवाले से ये मुख्तलिफ आप बीमारियों का शिकार होते हैं तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाते हैं, मगर जब आप किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार होते हैं जिसका ताल्लुक़ आपके दिमाग से होता है, आपके जहन से होता है, तो वहाँ पे हम डॉक्टर के पास जाते हुए हिचकिचाते हैं। और ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ क्योंकि लोगों को इल्म नहीं है इस बारे में कि अगर आपके जहन के साथ या आपके सोचने के तरीके पे कोई चीज़ असरअंदाज हो रही है तो यकीनन उसको भी इलाज की ज़रूरत है और डॉक्टर की ज़रूरत है। ये बात इब्तिदा में हमेशा इसलिए इसका तज़किरा करता हूँ कि जहन से मुतालिक कोई भी अगर आपके मामला है या कोई अगर परेशानी है, अगर दिमाग से मुतालिक कोई प्रॉब्लम है, ये क़तई पागलपन के अंदर इसका शुमार नहीं होता। और बदकिस्मती से होता यही है, हमारे मुल्क में ये बात अभी भी समझानी पड़ती है कि अगर आप दिमाग का इलाज करवाने के लिए जाएंगे तो क़तई ये ना समझे कि आप पागलपन का शिकार हैं। और अगर कोई शख्स जाता है तो उसके बारे में भी आप खुदा इस तरह की राय कायम ना करें। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको आगाह करें, और ये अवेयरनेस का सिलसिला हमने इसलिए शुरू किया है ताकि आप डॉक्टर्स के पास जाएं। बहुत सारे सवालात अब मौसूल होना शुरू हो गए हैं और लोग जानना चाहते हैं कि किस किस्म की बीमारियां जो हैं वो लाहक हो सकती हैं और उसको कैसे इलाज मुमकिन है। तो ये सिलसिला हमारा आज के दिन होता है। डॉक्टर शफीक यासीन हमारे मौजूद मेहमान जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं, और बहुत सारे मामलात पर डॉक्टर साहब से गुफ्तगू होती है। दिमाग से जुड़े जितने भी मामलात हैं, बीमारियां हैं, उसके बारे में डॉक्टर साहब हमें बताते भी हैं और उसको कैसे क्योर किया जा सकता है ये भी इस हवाले से भी गुफ्तगू होती है। तो डॉक्टर साहब आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग दस वंस अगेन। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, ऑब्ज़र्व किया गया और होना भी चाहिए। अवेयरनेस लोगों को हो। हमारे यहाँ तो जो दिमाग से जुड़ी जितनी भी बीमारियाँ हैं, जैसे मैंने इंट्रो में भी इसका तज़किरा किया कि लोग ये समझते हैं कि वो पागलपन में आती हैं और इसलिए आज भी वो डॉक्टर के पास जाने से गुरेज करते हैं। क्यों इसकी अहमियत ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास ना सिर्फ जाया जाए बल्कि अपना इलाज भी करवाया जाए? चाहे आप किसी भी उम्र में इसका शिकार हुए हैं या हो सकते हैं तो उसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। कैसे लोगों को ये बात समझाई जाए? चाहूँगा ज़रा इस इम्पोर्टेंट डे के हवाले से, क्योंकि गुजर चुका ऑब्वियसली, बट हम तो उसके ऊपर रोज़ाना काम कर रहे हैं। प्लीज़। बिल्कुल। एंड आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि हम उस पर वेरी रेगुलरली काम जी कर रहे जी। हैं। इट्स जस्ट अ डे इन अ ईयर, लेकिन आई थिंक वी आर सेलिब्रेटिंग इट नियरली एवरी वीक, एवरी फ्राइडे। एवरी फ्राइडे। एंड अवेयरनेस आई थिंक इज़ द की। यस देखिए, एजुकेशन अवेयरनेस के साथ ही लोगों में समझ बूझ आती है। यस। उनको अंदाज़ा होता है कि प्रॉब्लम्स इतनी छोटी नहीं है जितनी वो समझते हैं, और जितनी ज़्यादा अरसे तक उसमें हेल्प ना ली जाए जी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसका इलाज और मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादातर रिस्क जो है वो लेट आते हैं, क्योंकि जब ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं मिले तो होपलेसनेस जो है वो खुदकुशी के सोचों में तब्दील हो जाती है। एंगर, एजिटेशन जो है वो होमोसाइडल आइडिएशन या किसी को कत्ल करने की थॉट्स में चेंज हो सकता है। और यहीं पे क्राइम्स भी हमें नज़र आते हैं। कई क्राइम्स हैं जो नशे के रिलेटेड हैं और क्रिमिनल बिहेवियर चार्ज्ड होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा हमें ये भी देखना है कि अंडरलाइंग नफ्सियात के कितने इश्यूज थे जिसकी वजह से नशे की तरफ पेशेंट गया और फिर नशे से जो है और मज़ीद मामलात ख़राब हुए। तो अगर अर्ली स्टेज पे पेशेंट को आइडेंटिफाई करके राइट ट्रीटमेंट लिया जाए तो हम कई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं, और कई फैमिलीज़ खुशी से रह सकती हैं। जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़ाहिर है खुद खुश नहीं होते, खुद एंजाइटी, एजिटेशन, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन के शिकार होते हैं, तो उनके आसपास की जो फैमिली होती है वो भी सफ़र हो रही होती है, और थोड़े अरसे नहीं, कई दफ़ा महीनों सालों तक सफ़र होती है, उसके बाद जाके वो इलाज कराते हैं। तो अवेयरनेस इज़ द की, आई थिंक एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और दूसरा ये कि स्टिग्मा के खिलाफ हमें लड़ना है, कि होता ही है कि कई लोग समझते भी हैं तो घबराते हैं, शर्मिंदा होते हैं, ये सोचते हैं कि एक लेबल लग जाएगा कि नफ्सियाती पेशेंट है, और वो किसी तरह भी चाहते हैं कि नफ्सियात के डॉक्टर के पास ना ले जाए जाए। अच्छा, इस दफ़ा का जो थीम भी था मेंटल हेल्थ डे का, वो बेसिकली अराउंड वर्क प्लेस था,
prioritizing mental health at workplace. Right. And I think that was a very important theme as well. اور اس میں بھی بیسکلی دیکھا جائے تو یہی ساری ایریاز جس پہ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, چاہے وہ پریونشنس کے حوالے سے ہو, چاہے وہ پروموٹنگ گڈ مینٹل ہیلتھ ہو, چاہے وہ پریونٹنگ رسک ہو سوسائڈ یا ہوموسائڈ, اینڈ میکنگ شیور کہ ایک ورک پلیس کو ایک سیف اور ہیلتھی پلیس بنایا جائے مینٹل ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے. دیٹ واز اے کی آئی تھنک میسج, اور آئی تھاٹ کہ اٹ واز ٹائملی اینڈ بہت اچھا ٹاپک تھا وہ. ڈاکٹر صاحب, ایک کوشچن بڑا فریکوینٹلی ہمیں بھیجا جا رہا ہے, وہ یہ کہ اس سوسائٹی میں جہاں ہم رہتے ہیں, جہاں پر اتنے سارے فائنینشیل چیلنجز ہیں اور بہت سارے پرابلمس ہیں, اسٹریس فری کیسے رہا جا سکتا ہے؟ اور کوئی نہ کوئی جو سبسٹنس یوز کر رہا ہے کسی بھی شکل میں, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم وہ اسٹریس کو کم کرنے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے یوز کر رہے ہیں. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو بغیر یوز کیے بھی آپ اسٹریس فری رہ سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا یہ بھی بتا دیجیے. کوئی لوگ اب اس کے بارے میں بڑا کوشچن کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی آپ کوئی یوز کر رہا ہے, کوئی چھالیا, کوئی وہ کہتا ہے جی میں کام ورک لوڈ کو مینیج کرنے کے لیے کرتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں اسٹریس فری رہنے کے لیے, بٹ سم ہاؤ سب کے پاس کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہے. وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے؟ اسٹریس فری آئی تھنک اٹس اے ویری سبجیکٹو ٹرم, کیونکہ ضروری نہیں کہ ایک انسان جس چیز سے اسٹریس محسوس کر رہا ہو اسی ماحول میں, انوائرمنٹ میں اور 5 لوگوں کو ڈال دیا ہے تو وہ سارے کے سارے اسٹریس فیل کریں. ہاؤ یو پرسیو اسٹریس, دیٹس ون تھنگ. آپ کا تھریشولڈ کیا ہے ان ٹرمز آف ریزیلینس, ان ٹرمز آف انڈرسٹینڈنگ کہ اگر کوئی پرابلم آتا ہے آپ کو سکھانے کے لیے آتا ہے, دیٹ ول پاس, اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سولوشن ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو گیو ٹائم, تھنک رائٹ, اور امپلیمنٹ رائٹ اسٹریٹجیز ٹو کم آؤٹ آف دا ایشو. تو اگر اس کے لیے آپ اسکیپ میکینزم یوز کر رہے ہیں انسٹیڈ آف جسٹ گیونگ اپ, بھائی یہ تو میں نہیں کر سکتا, یہ بہت زیادہ ہے میرے لیے, میں بہت اسٹریس میں آ گیا ہوں, اور اس کا آسان سولوشن یہ کہ میں ڈرگ لینا شروع کر دوں, اٹس این اسکیپ میکینزم. تو پھر ایک چھوٹی پرابلم سے آپ بہت بڑی پرابلم کی طرف چھلانگ لگا رہے ہیں. اور یہ پھر اس کے بعد بھی سلائڈنگ سلوپ ہے کہ جو نشہ کرتے ہیں پہلے چرس لیتے ہیں, اس کے بعد ہارڈ ڈرگز لیتے ہیں, کرسٹل, آئس, کوکین, ہیروئن اینڈ سو آن, اور یہ ڈیوریشن بھی بڑھتا ہے, فریکوینسی بھی بڑھتی ہے, انٹینسٹی بھی بڑھتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کی کمپلیکیشنز بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اگر اسٹریس آتا ہے, دیر آر پیپل ہو کین سپورٹ یو. You can talk to people who can reduce the stress by giving you ideas, problem solving skills hain, anxiety management techniques hain, there might be financial issues which can be resolved agar wo short term hai, by cutting your expenses as well. کیونکہ بات یہی ہے نا کہ ہماری کمیونٹی میں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ پھر کہتے ہیں کہ اسٹریس بہت زیادہ ہے اس لیے کریڈٹ کارڈ پہ اتنا بل آ گیا ہے, اتنے زیادہ مسئلے آ گئے ہیں, سو یو نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ پری پلان کریں اپنے ریسورسز کے حوالے سے, اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے پلان کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی. تو ہر چیز تو دیکھا دیکھی نہیں ہے, پلان کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو خاص طور پہ ہماری جو بہت ساری اب یہ کہ اکنومیکل تھیوری ہے کہ ہم وہ پڑھاتے ہیں, جب اکنامکس پڑھاتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے اکانومی کے اندر کہ آپ کی جو نیڈز ہیں وہ کیا ہیں, وانٹس کیا ہیں, ڈیزائرز کیا ہیں, اب وہ ساری ایک جگہ جمع ہو جائیں گی اگر, تو پھر آپ کو یہ پرابلم رہے گا. یہ بھی ایک بڑا اچھا سولوشن ہے ڈاکٹر صاحب نے جس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ آپ اپنی جو ڈیزائر بہت بڑی بڑی ہیں ان کو کم کرنا شروع کریں گے, اگر اس کو کرٹیل کریں گے تو ایونچولی بہتری کی طرف جائیں گے. یہ بھی بڑا ہے کہ نئے آئی فون ہونا بھی ضروری ہے, 16 ہونا بھی ضروری ہے, یہ بھی ہونا ضروری ہے. تو خدا رہا ان چیزوں سے اگر اپنے آپ کو بچائیں گے تو یہ اسٹریس جو ہے وہ کم ہوگا, بڑی ایک نارمل سی لائف جو آپ گزار سکیں گے. ڈاکٹر صاحب, اب ڈرگس کے حوالے سے ہم بڑے پروگرامس کرتے ہیں, ابھی فریکوینٹلی کویشچنز اس لیے ہیں کہ یہ پچھلے پورے ویک میں جو جمع ہوتے رہے, میں سوچتا ہوں کہ اس کے اوپر بات کر لی جائے. اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ایکسیس میں ہے ہر کسی کے, تو وہ اس وجہ سے ہو جائے گا, جس دن یہ ختم ہو جائے گا شاید سلسلہ ختم ہو جائے گا. بہت سارے لوگ جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے یوز کر رہے ہیں, اور ایک فیشن بھی بنتا جا رہا ہے. جب سوسائٹی میں اس طرح کے ٹرینڈز ہوں تو پھر کیسے اس سے بچوں کو بچایا جائے, خود کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, یہ بھی میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کے اوپر بات ہو جائے. کیسے اپنے آپ کو دور رکھیں, یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے ہمارے یہاں لوگوں کو. جی صحیح کہہ رہے ہیں, اویلیبلٹی تو ایک بہت بڑا کنسرن ہے, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ آؤٹ ان دا انوائرمنٹ, ابھی تو اسکول کے لیولس پہ ابھی جو ہے نا اویلیبلٹی ہے.
اب اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پیرنٹس ول ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ کہ ان کے بچوں میں کیا چینجز آ رہی ہیں، وہ کسی پوائنٹ پہ فرسٹریٹڈ ہیں کہ نہیں ہیں. کیونکہ زیادہ تر بچے فرسٹریٹڈ ہو کے ہی غلط رستوں پہ نکلتے ہیں جب ان کو ماں باپ کی پراپر اٹینشن نہیں ملتی ہے. کیا اسکول میں کوئی بولنگ ہو رہی ہے، کوئی اور ہراسمنٹ ہے، کوئی اور اسٹریس ہے جس سے وہ بچنا چاہ رہے ہیں. مطلب اوپن کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ ود ٹیچرز ود پیرنٹس، کیونکہ جس ایج میں وہ ہیں اگر وہ اوپن کمیونیکیشن فرینڈلی کمیونیکیشن نہیں رہے گا تو پھر وہ باتیں اپنے حد تک رکھیں گے. پھر وہ ایسے دوستوں میں جائیں گے جو شاید ڈرگس کو پروموٹ کر رہے ہوں، اور پھر رسک بہت بڑھ جاتا ہے. ایک دفعہ وہ انوائرمنٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں، اس طرح کی دوستیاں بنا لیتے ہیں. تو پیرنٹس شوڈ ٹیک آؤٹ سم ٹائم یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے دوست کس طرح کے ہیں، ان کے دوست کے پیرنٹس سے ملیں، ان کو دوستوں کو گھر بلائیں، ان کے پیرنٹس کے گھر جائیں. آئی تھنک نیڈ ٹو کیپ این آئی آن کہ آپ کے بچے ایکچولی کر کیا رہے ہیں، ان کے ایکیڈیمک ریزلٹس میں کوئی ڈکلائن تو نہیں آ رہا، ان کا انٹرسٹ چینج تو نہیں ہو رہا، ان کی پرسنالٹی میں کوئی چینجز تو نہیں آ رہی. کیونکہ آپ کو اگر پتہ ہے اپنے بچے کے بارے میں تو دین یو کین ایکچولی آبزرو کہ پہلے تو یہ کرکٹ کھیلتا تھا، پہلے یہ اسپورٹس میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا، پہلے وہ یہ چیزیں انجوائے کرتا تھا، ہیلدی ہیبٹس تھیں کھانے پینے کی وغیرہ وغیرہ. جب اس میں چینجز آنے لگتی ہیں تو دیٹس ایکچولی این الارم کہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ ہاں کوئی نہ کوئی چیز چینج ہے. لیٹ آور آ رہا ہے دوستوں کے ساتھ، کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے. یہ چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. ویری رائٹ. آبزرو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ٹائم دیں، آبزرو کریں. یہ ہمارے پاس نہیں ہے. بڑی انفارچونیٹ یہ ہے کہ زیادہ تر کیسز کے اندر جب ان کا ڈائگنوسس کیا جاتا ہے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو آپ کی طرف سے جو اس کو توجہ ملنی چاہیے وہ نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے وہ ان ساری چیزوں کا شکار ہوتا ہے. موسٹ آف دا کیسز کے اندر یہی پرابلم ہے، اور بہت جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت ضرورت سے زیادہ لیوریج دے دیتے ہیں جس کا وہ فائدہ اٹھا کے پھر ان تمام چیزوں کی طرف جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے بڑا پرابلم رہا ہے اوور دی ایئرس. یہاں پہ اب کچھ زیادہ چیزیں نظر آ رہی، جیسے بات فرسٹریشن کی ہو رہی تھی، وہ اس کی طرف لے کے جاتی ہے. اور پھر ہمارے یہاں ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے، بچپن سے ایسا ہے تو وی کانٹ ہیلپ کہ ہم اس کو چینج کر سکیں یا کچھ کیا جا سکے. کیا واقعتاً ایسا ہے کہ اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا؟ پرسیپشن یہ ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں نہیں مانتا. ڈیفینیٹلی ٹیمپرمنٹ ہوتے ہیں، اور ٹیمپرمنٹ کین ویری فرام چائلڈ ٹو چائلڈ. جینیٹک لوڈنگ ہوتی ہے. کچھ جگہ پہ اگر پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس میں زیادہ غصہ ہے تو ہو سکتا ہے بچوں میں بھی تھوڑا سا غصہ زیادہ آیا ہو. لیکن آئی تھنک میجورٹی یہ نہیں ہے. میجورٹی انوائرمنٹل انڈیوسڈ ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ سیکھتے ہیں، اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں. کچھ اندر اندر کی فرسٹریشن ہوتی ہیں، گھر میں دیکھتے ہیں کہ جھگڑے ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی بات پہ ان کو اندر اندر ڈپریشن ہو رہا ہو جو کہ فرسٹریشن اور اریٹیبلٹی کی اس پہ نظر آتا ہے. کیونکہ جو فرسٹ اسٹیج ہے نا بچے کا وہ پروٹیسٹ ہے. جب وہ خوش نہیں ہوگا وہ پروٹیسٹ کرے گا، وہ بولے گا. اور پھر بعد میں اینڈ اسٹیج ہیلپ لیسنس ہے کہ بھائی میں نے اتنی دفعہ بول دیا، اب میرا کوئی رسپانس نہیں مل رہا. ہی اینڈڈ اپ گوئنگ انٹو ڈپریشن، جو جیسے کہتے ہیں کہ لرنڈ ہیلپ لیسنس. چپ ہو جائے گا، ودرا ہو جائے گا، بولنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، میں اتنا پروٹیسٹ کر چکا ہوں، کسی نے کبھی میری سنی نہیں، تو اب کیا فائدہ. تو ایکچولی ڈپریشن اور اینگر دونوں ہی جو ہے نا ایک ہی ایموشنز، ایک کوائن کے دو رخ ہیں بیسیکلی دیکھا جائے تو. اگر یہ فرسٹریشن انورڈ ہے، اس کا ڈائریکشن اندر کی طرف ہے، تو وہ ڈپریشن بن جاتا ہے کہ یو آر بلیمنگ یور سیلف، یو فیل گلٹی، میری ہی غلطیاں ہیں، شاید ماں باپ مجھ سے بات نہیں کرتے اس لیے کہ میں ہی برا بچہ ہوں. اور وہی اگر آؤٹ ورڈ ہو تو وہ ماں باپ کو بلیم کریں گے کہ ماں باپ اچھے نہیں ہیں، انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا. تو بیسکلی اٹ فلپس. لیکن فلپ کا پہلا پوائنٹ جو ہوتا ہے نا وہ آؤٹ ورڈ ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ انورڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے جہاں وہ ہیلپ لیسنس اور ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں. بالکل جی. تو یہ خاص طور پہ ان کے لیے، اچھا اگین میں جیسے میں نے اسٹارٹ میں یہ بات کہی تھی کہ اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا بہرحال ضروری ہوتا ہے، جیسے کسی بھی بیماری کے لیے آپ جاتے ہیں. اب ہم ایک اویئرنیس کا جو سیشن ہے یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اب اس کو ختم ہو جانے کی ضرورت ہے. کوشچن اس سے ریلیٹڈ یہ تھا کہ وہ بچوں کو شروع سے جو ہے وہ کانوں میں آواز کا آنا، ایک میں ذرا آسان کر کے سمجھا رہا تھا کہ سمجھ میں آئے لوگوں کو، تو اس کا وہ شکار رہا. اور ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کسی تعویذ کے اوپر اور کسی اس کے اوپر جا کے ختم ہوتا ہے. ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ جو کوشچن آیا ہے میں چاہوں گا ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھ دوں. کیا اس کا علاج ہے اور واقعتاً آپ سمجھتے ہیں اس کا تعلق
کسی انسان کی نفسیات سے ہو سکتا ہے؟ اس کا چاہوں گا جواب دیجیے. اچھا لیٹ می کلیئرفائی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانوں میں آوازیں آنا اور بچے ایج اراؤنڈ 10 to 12 14 ایئرس, جسٹ ایگزامپل لے لوں. دیکھیں, سائیکوسس از کامن, اور سائیکوسس میں ہی آڈیٹری ہیلوسینیشنز, یہ پیرانویا ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ کانوں میں آوازیں آنا, ایسا لگنا لوگ ان سے باتیں کر رہے ہیں. اب سائیکوسس کین بی پارٹ آف ڈپریشن, کین بی پارٹ آف بائیپولر افیکٹیو illness, کین بی پارٹ آف اسکیزوفرینیا, کین بی پارٹ آف ڈرگ انڈیوسڈ سائیکوسس اینڈ مینی ادر illness. تو اب یہ تو پہلی چیز ہے کہ بچے کو ایویلیویٹ کرنا کہ یہ کس بیماری کا حصہ ہے. ٹراما ریلیٹڈ بھی, کیونکہ خاص طور بچوں میں سیکشل ابیوز ہے, ایموشنل ابیوز ہے, فزیکل ابیوز ہے, اور بہت زیادہ اسٹریس, جہاں پہ بولیں گے ہراسمنٹ ہو, اس میں بھی اسٹریس میں آ کے کانوں میں آوازیں آنے لگتی ہیں. بچہ فیل گلٹی کرتا ہے, اپنے آپ کو برا بلا آوازیں کہہ رہی ہوتی ہیں, تم برے بچے ہو, تم ایسے ہو, تم ایسے ہو. تو بیسکلی فرسٹ تھنگ از ایویلیویشن, بٹ وداؤٹ ایون سینگ اے پیشنٹ آئی کین ٹیل یو ود 95% شیورٹی کہ یہ نفسیات کا ہی مسئلہ ہے اور کچھ نہیں. اور یہ ود پراپر ایویلیویشن, ود دا رائٹ ڈائگنوسس, مینجمنٹ, with a combination of low doses of medication and psychotherapy, آرام سے ڈیل کیا جا ٹریٹیبل ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا علاج بالکل ممکن ہے. اب سمجھانے کا مقصد یہ کہ بہت سارے لوگ شاید ان تمام چیزوں سے واقف نہ ہوں کہ ہیلوسینیشنز کیا ہوتی ہیں. کوئی آپ کو فالو کر رہا ہے, ایسا بعض اوقات محسوس ہوتا ہے. یہ بچوں کے ساتھ بھی, بڑوں کے ساتھ بھی, کسی بھی اسٹیج کے اوپر ہو سکتا ہے. اور ڈرگ ابیوز والے جو ہیں وہ زیادہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں آگے جا کے, جس کے بعد پھر یہ سچویشن آ جاتی ہے, اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ شاید کوئی, ہمارے یہاں ایک عام پرسیپشن یہ ہے کہ شاید کوئی جن ہے, کوئی اور مخلوق ہے جو اس کو فالو کری. ایسا قطعی نہیں ہے. تو اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے سینٹر تک جانا ضروری ہے. تو یہ آپ کے پاس جو آپ کا سینٹر ہے, اگین یہ بھی ذرا بتا دیتے ہیں لوگوں کو ایک دفعہ پھر کہ وہاں پہ ٹریٹمنٹ کیسے دی جاتی ہے. ایک آئیڈیا ایک جو آتا ہے نا بیسک, جیسے ہی ہم سوچتے ہیں کہ آپ کو سینٹر میں کسی نفسیات کے اسپتال میں جانا چاہیے, تو وہاں پہ یہ سمجھ میں آتا ہے 4 5 6 لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیشنٹ کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو تیار کر رہے ہوتے ہیں کوئی ٹریٹمنٹ, شاک ٹریٹمنٹ یا کوئی ریڈیکل ٹریٹمنٹ دینے کے لیے. اگر کسی سے میں سوال کروں, آج بھی لوگوں کا ذہن یہی ہے. ایکچولی ہوتا کیا ہے سر, چلیں یہ بھی بتائیں. شاید 100 یا 200 میں سے ایک کو پکڑا جائے کبھی نہ کبھی اسی پوائنٹ پہ, لیکن میجورٹی کیسز کا ایسا نہیں ہوتا. وہ خود آتے ہیں, اپنی پرابلمس لے کے آتے ہیں. اچھا, سائیکیٹری میں رینج آف پرابلمس ہیں. جیسے میڈیکل کو لے لیں, کھانسی بھی میڈیکل پرابلم ہے, نزلہ زکام ہو گیا وہ بھی میڈیکل پرابلم ہے, آنکھوں میں چھوٹی سی انفیکشن ہو گئی وہ بھی ہے. اور اس سے دوسرے اسپیکٹرم پہ جائے تو میجر ہارٹ اٹیکس ہیں, ایم آئی ہے, کینسر ہے, گینگرین ہو گیا, پاؤں کاٹ دیے, یہ بھی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب تھوڑی کہ اگر نفسیات میں کوئی پرابلم ہے تو ہر انسان پاگل ہے, جسے ہم پاگل پن کا ٹرم یوز کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی مائلڈ انزائٹی ہو, کوئی کانفلکٹ چل رہا ہو, بیوی کے جھگڑے ہو گئے شوہر کے ساتھ, آفس میں کوئی زیادہ بڑا اسٹریس ہو, وہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے آیا ہو, سمجھنے کے لیے, نیند نہیں آ رہی ہو رات کو. تو اس طرح کے چھوٹے موٹے مسئلے اگر وہ آتا ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس, تو کسی صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ پاگل ہے یا پھر اس طرح کے مسئلے تو ہر آئی تھنک دوسرے تیسرے پاکستانی کو ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی غلطی ہے کہ اگر اس اسٹیج پہ آگے نہ دکھایا جائے اور سائیکیٹرسٹ کو اوائڈ کیا جائے, دوسرے راستے آپ نکل گئے دم کرانے کے لیے وغیرہ وغیرہ, تو پرابلمس اور مزید بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ارلی سٹیج پہ ہی اس کا علاج ہو جائے. جہاں تک ہمارے سینٹر کا تعلق ہے, وی ٹرائی ٹو آفر آل دیز رینجز. دیکھیں, ایک سائیکیٹرک ER میل کے لیے اور فیمیل کے لیے ود کارڈیک مانیٹرنگ, تاکہ پیشنٹ آئیں تو اگر وہ انزائٹی کے ساتھ آ رہے ہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ ہارٹ چیسٹ پین ہے, تو ہارٹ مانیٹر کیا جا سکے. اچھا یہ ہے کہ ساتھ میں ان کو انزائٹی کا ٹریٹمنٹ دیا جا سکے. اگر بہت زیادہ کھا پی نہیں رہے ڈپریشن کی وجہ سے, تو اگر انرجی لاس ہو رہا ہے تو ان کو نیوٹریشنل سپلیمنٹ, ڈریپ یا انجیکشنز دے سکیں, ایسی میڈیکیشن دے سکیں جس سے انسان کی انزائٹی تھوڑی ریلیف ہوتی ہے. دوسری طرف سے OPDs وی ہیو لائن آف OPDs ود ڈفرنٹ سائیکائٹرسٹ اینڈ سائیکو تھراپسٹ. تو اس میں ٹاکنگ تھراپی بھی ہے. وی ہیو psychiatrists who can write medication as well. Medication has to be evidence based.
تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وتھ ٹائم سائیکیٹری کی میڈیکیشن چینج ہو گئی ہیں. ایک زمانے میں 1970s 80s کی میڈیکیشن تھی جو ابھی بھی پاکستان میں چل رہی ہیں اور کئی سینٹرز میں یوز ہو رہی ہیں, اور اب ایسی دوائیاں ہیں جو 2000 2005 اور 2020 کے بعد بھی آئی ہیں. اینڈ وی آر انکریجنگ کہ وہ لیٹسٹ پروڈکٹس لیٹسٹ میڈیکیشن وتھ لیسٹ پاسبل سائڈ افیکٹس استعمال کی جائے تاکہ پیشنٹ کو کم سے کم نقصان ہو. بہترین رزلٹس اچھے آئیں لیکن نقصان کم ہو. تو یہ دیکھتے ہوئے کس پیشنٹ کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے, کاؤنسلر کے پاس جانا ہے, کس طرح کی سپورٹ چاہیے, کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی چاہیے, پرابلم سالونگ اسکلز چاہیے, اینزائٹی مینجمنٹ اسکلز کی ضرورت ہے, تو اور کس لیول پہ کپل تھراپی کی ضرورت ہے. سو فرسٹ وی ایویلویٹ دین وی ڈیسائڈ ٹیلرڈ بیس کہ اس پرٹیکولر کیس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے, اور پھر اس کو پلان کرتے ہوئے اس کو ٹریٹ کرنا از واٹ وی ڈو. اگر ان پیشنٹ رکھتے بھی ہیں تو ٹرائی کرتے ہیں کہ والنٹری ایڈمیشنس ہوں, پیشنٹ خود اپنی مرضی سے آئیں. لیکن ہوتا ہے یاسر کہ کئی پیشنٹ اپنی انسائٹ لوز کر دیتے ہیں, دے ہیو امپیئرڈ ججمنٹ, وہ اپنے لیے صحیح فیصلے نہیں کر پاتے ہیں اس لیے کہ وہ اتنے سائیکوٹک ہو جاتے ہیں کچھ کیسز میں کہ ان کو کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں, لگ رہا ہے لوگ ان کے دشمن ہیں اور ان کو مار دیں گے, خود ایگریسو ہو جاتے ہیں. ایک پیشنٹ جس کو میں نے ابھی داخل کیا تھا اس نے کک کیا, اس کی ماں کے آگے کے 2 دانت توڑ دیے بیچاری کے. اب وہ بیچارہ بھی تو مریض تھا اور پہلے آ جاتا تو شاید ایسا نہیں ہوتا, لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ آپ اتنا لیٹ کریں گے, اور اس کو بھی دم وغیرہ کے لیے لے گئے تھے اور انہوں نے بھی تقریباً 1.5-2 سال ضائع کی ہے. اگر وہ پہلے لاتے تو شاید وہ بہت پہلے ٹھیک ہو کے چلا گیا ہوتا. تو بات یہ کہ جب آپ ایسے پیشنٹس کو اتنا لیٹ لے کے آتے ہیں تو اٹ ٹیکس ٹائم, اور پھر اس ٹائم کے ساتھ ساتھ, اور یوزلی ٹائم ریکوائرمنٹ فار پیشنٹ از اینی ویئر بٹوین 2 to 4 weeks. یہ بڑا ضروری ہے, آپ نے اچھا کیا اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیا, کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ لوگ بہت زیادہ امپیشنٹ ہوتے ہیں, اور جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پہلا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ میں کتنے عرصے میں ٹھیک ہو جاؤں گا, کیا اس کے لیے کوئی ٹائم فریم دیا جا سکتا ہے, از دیٹ پاسبل. اور ایک اور یہ کویشچن ایک بڑا انٹرسٹنگ مجھے لگا کہ وہ ہمارے ایک ویئر انہوں نے کہا کہ ہم اپنا جو پرسنل ڈاکٹر ہے اسی کے پاس جاتے ہیں اور ہر بیماری کا اس سے وہ ڈسکس کرتے ہیں. لائک وائز اگر کوئی ہمارے ساتھ دماغ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے تو ہم اسی سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں. کیا یہ پاسبل ہے کہ سارے ڈاکٹرز جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کر سکیں؟ یہ بھی ذرا بتا دیں تاکہ ذرا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. جی پلیز. جی میں نے پاکستان میں ایسے پلمبر دیکھے ہیں جو الیکٹریشین بھی ہیں, جو میکینک بھی ہیں, ماشاء اللہ سے بالکل ایسے بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, یہ بات آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن بات یہ ہے نا کہ وین وی آر ڈوئنگ اے اسپیشلائزیشن, تو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر ایم بی بی ایس کرتا ہے. جو ایم بی بی ایس کرتا ہے اس نے سب تھوڑا سیکھا ہوتا ہے. اس نے شاید سرجری بھی تھوڑی سیکھی ہوتی ہے, میڈیسن بھی سیکھی ہوتی ہے, ENT بھی, گائنی بھی, اور بہت سی اسپیشلٹی, اسکن بھی. اب اس کا مطلب نہیں کہ وہ ہر چیز میں ماہر ہو چکا ہے. ایم بی بی ایس کے بعد جو راستہ کھلتا ہے وہ اسپیشلائزیشن کا کھلتا ہے. اینڈ دین ون ڈاکٹر ڈیسائڈ کہ بھائی مجھے یہ اسپیشلائزیشن کرنی ہے, دس از واٹ آئی ایم انٹرسٹیڈ ان. سیم میں نے سائیکیٹری چوز کی. ایک پوسٹ گریجویشن کین ٹیک اینی ویئر بٹوین 5 to 7 years. میں نے 3 پوسٹ گریجویشن کی, اور میں لوگوں کو کہتا ہوں بائی دا ٹائم آئی واز 37 آئی ڈیڈ مائی لاسٹ فل فیلوشپ فرام آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ. تو اٹس اے لانگ پروسیس. آپ کی پڑھائی آپ میٹرک انٹر کے بعد لے لینا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آرام سے 20 سال اور پڑھ رہے ہوتے ہیں, 18 سال اور پڑھ رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پوسٹ گریجویشنس کرتے ہیں, تب جا کے آپ اچھے اسپیشلسٹ بنتے ہیں. میں یہ بات اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن میں جب آپ نے سوال پوچھا کہ ایک ہی ڈاکٹر سب طرح کا علاج کر سکتا ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں اتنا پڑھنے کے باوجود میں کچھ اور علاج نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے, صرف سائیکیٹری کے علاوہ, کہ میرا فوکس ہی سائیکیٹری ہے. اگر کوئی مجھے آ کے کہتا ہے میرے کو ٹی بی کا علاج لکھ دو, تو میں بھی پریشان ہو جاؤں گا. آج کل کیا ٹی بی کا علاج چل رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کا علاج کی مجھے ٹائم ہو گیا. تو آئی تھنک اسپیشلسٹ کے پاس جانا اس لیے اچھا ہے کہ دے آر اسپیشلائزڈ ان ون ایریا آف illness. یہ بیماری ہے جس کے لیے وہ انہوں نے اتنے سالوں پڑھا ہے, کتابوں کی کتابیں پڑھی ہیں, تجربے لیے ہیں, اس ایریا میں کام کیا ہے. جتنی اچھی طرح سے وہ علاج کر سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ایک عام ڈاکٹر نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے اسپیشلائزڈ ہونا ضروری ہے. ظاہر ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا, اور اس میں بڑا ایکسپیرینس بڑا ڈاکٹر صاحب کا بھی ہے, اور جو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کام کرتا ہے اس کو یقیناً ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد, ایک بڑی لمبی پریکٹس کے بعد وہ اس جگہ پہنچتا ہے. تو خدا را یہ کوشش بھی نہ کریں. اس لیے سارے کویشچنس کا جواب دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ کیوں ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے, اور صحیح ڈاکٹر کا انتخاب کرنا یہ بھی سب میں زیادہ ضروری ہے. یہ میموری لاس کے حوالے سے بڑے کویشچنز آنا شروع ہو گئے ہیں. میں خود بھی پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ چکر آخر ہے کیا,
کہ ہر شخص یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ پرابلم اس کو ہو رہی ہے. اب لوگوں کو جب سے ہم نے یہ شروع کیا ہے تو اب ان کو شاید پتہ بھی چل گیا ہے. زیادہ تر لوگ خود بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ڈائمینشیا ہمیں ہو چکا ہے, یا ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے, یا ہمیں ایسا لگتا ہے. اس کا کیا آپ جواب دیں گے؟ کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے؟ ہر شخص اس کا شکار ہو سکتا ہے؟ یہ ذرا بتائیے. اور میموری لاس کو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ 100% یہی ایشو ہے؟ پلیز. بہت سے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میموری لاس از ناٹ سمپلی ڈیمینشیا. ان میجورٹی آف دا کیسز ہوتا ہے کہ ڈیمینشیا کی رسک جو ہے 5% ہوتا ہے 65 سال کے بعد کی عمر میں. ٹھیک ہے, اگر کوئی میرے پاس آ رہا ہے جو 30 40 50 سال کا آدمی ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میموری پرابلمز ہیں, مجھے میموری صحیح نہیں ہے, میں بھول رہا ہوں چیزیں, تو اس کا زیادہ تر کسی نہ کسی اور پرابلم سے ہوگا. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو سب سے بڑے ایشوز ہیں وہ ہے ہم ٹائم پہ نہیں سوتے, ہم صحیح خوراک نہیں کھا رہے ہیں, نیوٹریشن میں ایسی چیزیں جو کہ میموری کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے نہیں پی رہے, ہائیڈریشن ہمارا پورا نہیں ہے, پانی کی مقدار ہماری بلو نارمل ہے. ڈی ہائیڈریشن میں میموری لاسز بہت کامن ہوتے ہیں. وائٹامن ڈیفیشنسی, سورج کی روشنی میں ہم نکلتے نہیں ہیں. دیکھتے ہیں ہماری فزیکل ہیلتھ کمپرومائزڈ ہیں. ڈائبٹیز بلڈ پریشر کے ہم پیشنٹ ہیں. بلڈ پریشر کے ساتھ بھی بہت زیادہ تعلق ہے میموری لاس کا, کیونکہ جب بڑھتا ہے اس کے بعد غصہ آتا ہے, ٹینشن, کنسنٹریشن, فوکس وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. اور سائیکیٹرک النس میں تو میجورٹی کے ساتھ میموری پرابلمس کا مسئلہ ہے, جیسے انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, او سی ڈی ہے, آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر ہے, اینڈ سو آن. تو مسئلہ یہ کہ کوئی نہ کوئی نفسیات کی کوئی نہ کوئی اوور تھنکنگ, جو کہ جنرل ٹرم ہے, اور اوور تھنکنگ کا بھی تعلق بہت سی نفسیاتی بیماریوں سے ہے. تو جب آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں, آپ کی سوچیں چل رہی ہیں, گھوم رہی ہیں, بہت سی پریشانی کی سوچیں آ رہی ہیں, تو یو آر ناٹ فوکسڈ اباؤٹ یور پریزنٹ. آپ پریزنٹ سے نکل کے یا تو پاسٹ میں چلے گئے ہیں, پاسٹ کے بارے میں ریومینیٹ کر رہے ہیں, یا فیوچر کے بارے میں. اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ کہ ہم پریزنٹ میں رہنا نہیں چاہتے, نہیں رہتے. اور سب سے انجوائبل بیسکلی ہمارا ایسٹ ہی پریزنٹ ہے, بیکاز پاسٹ وی ہیو لاسٹ, وہ ہمیں کبھی واپس ملنے والا ہے نہیں. اور فیوچر یو ڈونٹ نو واٹ ول ہیپن ان دا نیکسٹ فیو مومنٹس. پتہ نہیں اب زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے, اور ہم کیا تیر مار لیں گے اگلے کچھ لمحوں میں. لیکن جو ہمارا پریزنٹ ہے یہی آپ کے فل کنٹرول میں ہے. اور اگر ہم اس کنٹرول کو صحیح سے یوٹیلائز نہیں کرتے, نہ تو ہم اپنا پیس خراب کرتے ہیں, اپنی ہیپینس خراب کرتے ہیں, ہم کام نہیں رہتے, ہم انزائٹی میں آ جاتے ہیں, ہم اپریہینشن میں آ جاتے ہیں کہ کل کیا ہوگا, تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو میموری پرابلمس کی طرف لے جا رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے ڈسٹریکشن ہو رہی ہے. یہ بھی ذرا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں, کیونکہ یہ بھی بڑا پرابلم جو ہے وہ بن چکی ہے. ذرا اس کو بھی سمجھ لیں کہ اس کی وجہ سے کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ جو ہر شخص شکایت کر رہا ہے کہ میں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا, اس کی کیا وجہ ہے, یہ بھی سمجھ لیتے ہیں. بریک ایک چھوٹی سی لینی ہے, چھوٹی سی بریک لے کے واپس آئیں گے, ڈاکٹر صاحب سے ڈسکشن کنٹینیو رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر شفیق یاسین سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی آپ کی نفسیات کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل ہیں اس پہ. ڈاکٹر صاحب کچھ دیر پہلے میموری لاس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور اگین ایک اور ٹاپک جو ہم اس سے پہلے کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں, بٹ اسٹل پرابلم اب بھی موجود ہے سیلف میڈیکیشن کا. ہر چیز کے لیے آپ کو پتہ ہے, آپ کسی سے بھی ایڈوائس لیں کہ میرا گلا خراب ہے, مجھے تھوڑا سا بخار فیل ہوا ہے, وہ آپ کو اسی وقت بتا دے گا یہ میڈیسنز ہیں, اسی فنگر ٹپس پہ ہوتی ہیں, اور وہ آپ کو فوراً سے بتا دے گا. اسی طرح یہاں پہ بھی یہ پرابلم ہے, بڑی ایسی میڈیسنز جس کو بغیر پرسکرپشن کے نہیں استعمال کیا جا سکتا, اوور دا کاؤنٹر جا کے وہ لے بھی لیتے ہیں اور اس کو بڑا فریکوینٹلی یوز بھی کر رہے ہیں. اب اس کو کیسے اوور کم کیا جائے, کیسے کنٹرول کیا جائے, اور کیا اس سے ڈیمیجز آنے والے وقت میں ہوتے ہیں, شاید اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس حد تک نقصانات ہو سکتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ویری ڈینجرس, بہت خطرناک یاسر. اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک یہ نہیں جانتی کہ یہ کتنا خطرناک کام کر رہی ہے, کیونکہ اوور دا کاؤنٹر آپ ایک فارمیسی سے کوئی دوائی بغیر مشورے کے, ڈاکٹر کے مشورے کے لیں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ اس کے سائڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ آپ نے تو چلے انزائٹی کے لیے یا نیند کے لیے کوئی گولی لے لی,
اوور دا کاؤنٹر. اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اٹس ویری انڈر رپورٹڈ. ہمیں کوئی اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس کلیئر نہیں ہے کہ اس وقت پاکستانی کتنی پرسنٹیج آف پاکستانی لے رہے ہیں. کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں تقریباً جتنے پیشنٹ آتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی فیملی ان کی کوئی نہ کوئی دوائی وداؤٹ پرسکرپشن لے رہی ہوتی ہے اوور دا کاؤنٹر, چاہے لیگزوٹینل ہو, چاہے وہ ٹائزم ہو, یا کوئی بھی بینزوس, وداؤٹ نیمنگ دی میڈیسن ایکچولی, کیونکہ وہ جب پتہ چل جائے گا نا تو پھر وہ اور جا کے یار یہ آپ نے اچھا بتا دیا. جی پلیز پلیز. تو پھر وہ جا کے کہتے ہیں ہمیں نیند کی گولی دے دیں, ہمیں سکون کی گولی دے دیں, اور اگر یہ جناب ایک گولی آپ لے لیں اس سے آپ کو سکون بھی مل جائے گا, نیند بھی آ جائے گی. اس سے ہوتا ہے کہ میموری کے امپیئرمنٹ کا بہت گہرا تعلق ہے. لوگوں کے میموری لاس ہوتے ہیں, یادداشت خراب ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. شاید پہلی ایک گولی لینے سے نہیں ہوگی لیکن وہ لیتے رہیں گے کچھ مہینوں تک تو اس کے افیکٹس آتے ہیں. ایک تو آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, ایڈکشن آپ کو ہو جاتی ہے ان دوائیوں کی, اور دوسرا ہے کہ میموری امپیئرمنٹ اس کا ایک بہت بڑا بیسکلی کانسیکوینس ہے اس کا. تو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اویئرنیس کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ یہ تو اوپر کے لیول کا کام ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ جس فارمیسی سے یہ وداؤٹ پرسکرپشن ڈسپینس ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے, وداؤٹ ڈاکٹرس کے پرسکرپشن یہ کیوں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ فارمیسی اس طرح کی میڈیکیشن ڈسپینس کریں, بلکہ کسی بھی طرح کی سوائے جو اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن ہوتی ہیں, باقی دوائیاں اونلی ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے ساتھ ہی ڈسپینس ہونی چاہیے. تو ایک یہ بڑی وجہ ہے میموری لاس کی. بالکل ٹھیک ہے. باقی ایک چیز جو مس کر دی تھی بریک سے پہلے واز دا اسکرین ٹائم. تو اسکرین ٹائم بھی بہت بڑی وجہ ہے. اسکرین ٹائم موبائل پہ جو لوگ بہت زیادہ آورز یوز کر رہے ہیں, 2 سے 6 گھنٹے تک ڈیلی, تو وہ ظاہر ہے ان کا کنسنٹریشن اور ان کا وہ اسپین بھی چھوٹا ہے. وہ ایک جگہ پہ زیادہ ٹکتے نہیں ہیں, وہ دوسری چیز دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے, تو وہ بیسکلی آٹومیٹکلی ان کا اسپین آف کنسنٹریشن شارٹ سے شارٹ ہوتا جاتا ہے. یو نیڈ پراپر فوکس اینڈ اٹینشن کنسنٹریشن اگر آپ کو رجسٹر کرنی ہے میموری, کیونکہ اس کے پروسیس ہیں. آپ کوئی چیز یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو رجسٹر کریں, اور پھر وہ آپ کی لائبریری میں دماغ کی جائے گی, اور پھر وہ ریکال ہو کے واپس آئے گی. لیکن اگر آپ نے صحیح ٹائم نہیں دیا فوکس کنسنٹریشن کا اس کو, تو پھر وہ میموری میں جائے گی ہی نہیں. وہ ایک لیول پہ آ کے پھر وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی. تو وہ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری میموری صحیح نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ایک وقت میں 2 جگہ پہ دماغ لگائے ہوتے ہیں. ان کا دماغ ڈرائیونگ پہ بھی چل رہا ہوتا ہے, موبائل پہ بھی ہوتا ہے, بیوی کی بات بھی سن رہے ہوتے ہیں, ہر ایک کو خوش کر رہے ہوتے ہیں, ہاں تمہاری بات بھی سن رہا ہوں, موبائل بھی دیکھ رہا ہوں, گاڑی بھی چلا رہا ہوں. تو ایسے تو چیزیں یاد نہیں ہوتی. یو نیڈ ٹو فوکس ایٹ ون پوائنٹ. اگر آپ کو کرنا ہے تو تب آپ کا آؤٹ پٹ سب بہتر ہوگا انشاءاللہ. ویری رائٹ. اور یہی پرابلم ہو رہا ہے ورک پلیس کے اوپر بھی. یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اکثر کہ جب آپ جس کام پہ ہیں آپ اس کے اوپر اگر فوکس کریں گے, اور اگر موبائل سے اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ تعلق ختم کریں گے تو آپ زیادہ بہتر طور پر کنسنٹریٹ کر سکیں گے. زیادہ تر جو اس وقت پرابلمس آ رہی ہیں آرگنائزیشنس کے اندر بھی, وہ اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ وہ کہیں پہ بھی, آپ بینکس میں جائیں, کہیں پہ بھی جائیں, لوگ بیٹھ کے موبائل بھی یوز کر رہے ہیں اور اپنا کام بھی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے کام میں خرابی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے, زیادہ فوکسڈ ہو جائیں. اور یہی وجہ بن رہی ہے. انفیکٹ بڑی ایک انٹرسٹنگ, میں وہ دیکھ رہا تھا, آئی وڈ ناٹ سے کہ یہ انٹرسٹنگ ہے, بٹ بڑی انفارچونیٹ ہے کہ جو ابھی ایکسیڈنٹس بڑی تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس میں جو چیز ابھی آبزرویشن سامنے آئی ہے وہ یہ کہ یہ ڈیورنگ جو ڈرائیونگ ہے ہم موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں. بہت زیادہ لوگ اس کی وجہ سے بھی حادثات کا شکار ہو رہے ہیں, چاہے موٹر بائکس والے ہوں, وہ ہوں. ان کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی قانون, کوئی لا نہیں ہے کہ وہ یوں کان کے اوپر فون لگا کے بائک بھی چلا رہے ہیں, گاڑی والے بھی اس طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی وجہ بن رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں. تو ذرا اس کے بارے میں بھی سوچیے. دیگر یہ کہ اور جو کویسچنز آ رہے ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ سارے جو فریکوینٹلی کویسچنز آتے ہیں اس کے اوپر بات کر لی جائے. اچھا جی, اب ایک سرٹن ایج کے بعد, اگر جیسے ابھی میموری لاس کی بات ہو رہی تھی, اگر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, اکثر لوگ اس کو جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو دماغ سے ریلیٹڈ پرابلم ہوتے ہیں وہ یا تو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس کا حصہ پرسنالٹی کا ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. بڑھتی ایج کے ساتھ جن کو یہ پرابلم ہو رہا ہے, وہ یہ سوال بھیجا گیا کہ ان کو ٹریٹ کروانا ضروری ہے یا اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹرول میں نہیں آتا اگر کسی کو میموری لاس کا, خاص طور پہ 60+ میں اگر ہے, تو کیا یہ اس کو ریورٹ کیا جا سکتا ہے, یہ کہیں کسی ایٹ اینی اسٹیج اس کو روکا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے. بالکل. دیکھیں, اولڈ ایج میں اگر میموری لاس ہے تو سب سے پہلے کوگنیٹیو ایویلیویشن ہوتا ہے. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو اسکیل آپ یوز کر رہے ہیں فار کوگنیٹیو اسیسمنٹ,
اس سے کافی حد تک پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کو ڈیمینشیا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو اٹینشن، کنسنٹریشن، رجسٹریشن، اورینٹیشن کے لیولز پہ، میموری رجسٹریشن کے لیول پہ، پھر ڈفرینٹ اس کے ایریاز ہیں جس میں ان کو ڈرائنگز بھی بنائی جاتی ہیں، ورڈ ریکالز کرائے جاتے ہیں، کلاک بنائی جاتی ہے، فرنٹل لوب اور ٹیمپورل لوب کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے وہ کرائے جاتے ہیں، تو اس سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ڈیمینشیا میں جا رہا ہے، اور جا رہا ہے تو مائلڈ میں ہے، ماڈریٹ ہے، کہ سیویئر پروفاؤنڈ اسٹیج میں ہے. ایک تو یہ. دوسرا ہے کہ بڑی ایج میں آ کے بھی ایک چیز بڑی کامن ہوتی ہے، وہ ہے ڈپریشن. اور ڈپریشن کے ساتھ شارٹ ٹرم میموری امپیئرمنٹ کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو جسے ہم سوڈو ڈیمینشیا کہتے ہیں، کہ ہوتا ڈیمینشیا نہیں ہے لیکن لگتا ہے کہ وہ ایج ایسی ہوتی ہے جس میں لوگوں کا سب سے پہلے شک ہی ڈیمینشیا پہ جاتا ہے، وہ بھول بھی رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ شاید اس کو ڈپریشن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈیمینشیا ہے. سو دیٹ از فلی ریورسبل ود آؤٹ اے ڈاؤٹ. اس کا ڈپریشن کا علاج ہوگا تو اس کی میموری آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گی. ان ایکچوئل ڈیمینشیا وی ہیو مینی ٹائپس آف ڈیمینشیاز. اس میں ایک تو الزائمرز ٹائپ ہے، پھر اس کے بعد جو سیکنڈ موسٹ کامن ٹائپ ہے وہ ویسکولر ڈیمینشیا ہے جو بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تھرڈ لیوی باڈی ہے، اینڈ دین سو آن مینی ادر ڈیمینشیاز جو اس کے نیچے آتے ہیں. لیکن پہلے جو تقریباً 50 سے 70% ڈیمینشیاز ہیں وہ یہ 3 ڈیمینشیاز کے انڈر آ جاتے ہیں. تو اس میں جو الزائمرز ہیں، اور اگر وہ مائلڈ کیٹیگری میں ہے، ابھی سپوز دا کٹ آف پوائنٹ فار ایویلیویشن از 23 آؤٹ آف 30، میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اگر وہ ابھی بھی 22-21 پہ ہے تو اس کے چانسز ہیں کہ ود میڈیکیشن جو کہ ایسیٹائل کولینسٹریز انہیبیٹرز ہوتے ہیں، اس سے میموری تھوڑی سی ریورس ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے، اور جو پروگریشن آف ڈیمینشیا ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. اگر یہ ڈیمینشیا 2-3 سال کے اندر ہونا تھا مزید خراب، تو وہ شاید 5 سے 10 سال تک جو ہے نا وہ آستے کر کے بگڑے گا. تو دوائیوں کا فائدہ 2 ہیں، ایک تو یہ کہ میموری کو تھوڑا سا ریورس کرتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ اس کے ڈکلائن کو سلو کر دیتے ہیں آگے کی طرف. ڈکلائن ہوگا لیکن سلو ہوگا. کیوں ہوتا ہے کہ میموری لاس جو ہے نا اس کا تعلق سیل لاس سے ہے جو دماغ کے، اس میں جب فرنٹل اور ٹیمپورل پارٹ آف دا برین کے سیل لاس ہوتے ہیں تو ان کا والیوم اور ویٹ دونوں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیسیکلی جیسے ہم شرنکیج آف برین کہتے ہیں. پھر ویسکولر ڈیمینشیا اور لیوی باڈی ڈیمینشیا، ان کی ایٹیالوجی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ الزائمرز میں تو کروموزومل ہے، 14، 19 اینڈ 21 کروموزوم انوالوز ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک ویسکولر ڈیمینشیا ہے اس میں اسچیمک اینڈ انفارکٹ، مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر اگر بڑا ہے تو چھوٹے چھوٹے زخم نظر آتے ہیں دماغ میں آن سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی، اور وہ اس سے آئیڈینٹیفائی ہم کرتے ہیں کہ یہ ویسکولر ٹائپ آف ڈیمینشیا ہے. اس میں کورس الگ ہوتا ہے، اس میں فلکچویٹنگ کورس ہوتا ہے، کبھی وہ بہت کلیئر ہو جاتے ہیں، ان کی میموری اچھی ہو جاتی ہے، کہ اچانک سے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اینڈ سو آن. تو باتیں کرنے کو تو اس میں بہت ہے، لیکن ان شارٹ وہ یہ کہ میموری ارلی سٹیج پہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو تھوڑی سی ریورس ہو سکتی ہے. آلرائٹ ڈاکٹر صاحب، بہت سارے کوشچن تھے اور باتیں بھی کرنی تھیں، مگر یہ کہ وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، اور کوشش ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم آئیں نا تو یہ آپ کے سارے سوالوں اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے، کیونکہ کوئک وائنڈ اپ جو ہے مجھے یہاں پہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.